बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। अभी कुछ अरसे पहले अशरफ जलानी ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कहा कर वो ख़ता पर थी, और फिर हमने उसका एक जवाब दिया, और उस जवाब में हमने कहा कि वो रिवायत के जिसको बेस बनाकर जनाब अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म किया और उनको उनके हक़ से महरूम किया, तो उस पर कुछ लोगों के सवालात आए, तो उसका तो हम जवाब देंगे। लेकिन उसी एक जवाब की कड़ी यह है कि देखना यह है कि अगर ये सदक़ात रसूल अल्लाह थे और जनाब अबू बकर को बचाने के लिए कहा जाए कि ये सदक़ात थे, तो अब हम सवाल करेंगे कि अगर ये सदक़ात थे तो फिर जनाब उस्मान ने फ़िदक के साथ क्या किया। बस आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान यह है कि जनाब उस्मान ने फ़िदक के साथ अपने ज़माने में क्या किया। अलबत्ता फ़िदक के अलावा जो और जायदातें थीं हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, उनके साथ क्या हुआ वो एक बिल्कुल अलग मौजू है। लेकिन जो कुछ हुआ उन सब के साथ वही सब कुछ हुआ फ़िदक के साथ। फ़िदक क्योंकि एक बहुत ही मशहूर तारीख़ का मौजू है, इसे हम फ़कत आज डिस्कस करते हैं कि जनाब उस्मान ने फ़िदक के साथ क्या किया। अब इससे पहले कि हम ये बयान करें कि फ़िदक के साथ क्या किया, तो खुलासतन तो ये बताएं कि फ़िदक दे दिया उन्होंने अपने चचाज़ाद भाई को, मरवान बिन हकम को। अब ये मरवान बिन हकम कौन है, तो इससे पहले कि मरवान बिन हकम की बात हो तो हम बताते चलें कि ये बेटा है हकम बिन आस का, यानी जनाब उस्मान के सगे चचा का। इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मरवान को मदीने से निकाल दिया था, और न जनाब अबू बकर की हिम्मत हुई कि इसको दोबारा बुला सकें, और न ही जनाब उमर की हिम्मत हुई कि इसको दोबारा बुला सकें, लेकिन जनाब उस्मान ने इसको दोबारा बुलाया, और न फ़कत ये कि बुलाया बल्कि बहुत ज़्यादा माल अता किया और बहुत ज़्यादा पावर दी। जबकि रिवायात में कसरत से जिक्र हुआ है इस पूरे ख़ानदान के मलऊन होने का। लिहाजा आपके सामने हवाला है फ़त्हुल बारी शरह सही बुखारी का, कि जो इब्न हजर अस्क़लानी की है, और जिल्द नंबर 13, और यहाँ पर हाईलाइट आपके सामने किया हुआ है क़द वरदत अहादीसु फ़ी लअनिल हकम, और अहादीस वारिद हुई हैं हकम पर लानत के बारे में। ये हकम कौन है? वालिद मरवान, ये हकम है मरवान का बाप। और किस पर लानत आई है? वमा वलद, और जो भी इस हकम से पैदा हो उस पर लानत भेजी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और मुमकिन है कि एक वजह यह हो कि आप इस फितने से उम्मत को बचाना चाहते थे कि यही लोग कल इस्लाम पर हुकूमत करेंगे और अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन कह के इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे, लिहाजा आपने पहले ही इन पर लानत भेजी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनको मदीने में जनाब उस्मान ने बुलाया और इन्हीं मलऊनों को वो चीज़ दी कि जिस चीज़ से जनाब अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को महरूम कर दिया था, यानी फ़िदक दे दिया इस खबीस के हाथ में। अब यहाँ पर सवाल ये होगा कि अगर ये सदक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वो बताते चलें कि इन अमवाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलबत्ता फ़िदक को नहीं, फ़िदक जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ज़िंदगी में दे दिया था, बाकी जो अमवाल थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने थे। अब ये और बात है कि वो माल वो सदक़े में देते थे, वो सदक़े में देते थे, ये अलग मौजू है, लेकिन उनके बाद ये अमवाल उनकी दुख्तर के हाथ में जाना चाहिए थे, और फिर वो बाद में वही काम करती कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, यानी सदक़े में दे देती। लेकिन वो माल उनको नहीं दिया गया। बाद में जनाब उस्मान ने ये माल इस मलऊन शख्स को यानी मरवान को दे दिया। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा कि जनाब अबू बकर ने अगर सही किया तो इन्होंने क्या किया, और अगर इन्होंने सही किया तो उन्होंने क्या किया। मानना पड़ेगा कि इनमें से एक तो गलत कर ही रहे थे, क्योंकि इन्होंने तो उस मलऊन को दे दिया। अब ये भी जहन में रहे कि उन्होंने फ़कत एक ही चीज़ नहीं दी, बल्कि मरवान को बहुत कुछ दिया, उसकी तफसील बाद में आएगी। फ़िदक उनमें से एक चीज़ थी। मरवान का भाई था जिसका नाम था हारिस बिन हकम, और मदीने की जो मार्केटें थीं और उनमें भी एक बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उनमें सदक़ात थे, वो जनाब उस्मान ने अपने चचाज़ाद भाई हारिस बिन हकम को दे दिया। अब ये इबारत है अल-मारिफ की, इसे इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिला तो इस मौजू को भी डिस्कस करेंगे। और आम तौर पर मुसलमान जितने भी हैं, चाहे शिया हों चाहे सुन्नी हों, इस मौजू से इतने आशना नहीं हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जायदाद में से एक जायदाद थी, उसका नाम था महजूर, और ये ऐसा कहा जा सकता है कि मदीने की मार्केटें या मंडियाँ थीं। लिहाजा तारीख़ में नक़ल हुआ तसद्दक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे महजूर
موضع سوق المدینہ علی المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جگہ تھی کہ جہاں پر مارکیٹیں تھیں ان کو صدقے کے طور پر دے دیا تھا، یعنی صدقے میں استعمال کر فَأَقْتَأَهَا عثمان، یعنی اس کو بھی دے دیا، بخش دیا عثمان نے۔ کس کو بخش دیا؟ الحارث ابن حکم، حارث ابن حکم کو دے دیا۔ یہ کون ہے حارث ابن حکم؟ اخا مروان ابن حکم، مروان ابن حکم کے بھائی کو یہ پوری مارکیٹیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھیں اور اس کو صدقے کے طور پہ آپ استعمال کرتے تھے، وہ مروان کے بھائی حارث کو دے دیں۔ وَأَقْتَأَ مَرْوَانَ فَدَكَ، اور انہوں نے فدق دے دیا مروان کو۔ تو یہاں تو ہم بتاتے چلیں کہ فدق انہوں نے مروان کو دیا اور محظور جو ہے وہ اس کے بھائی حارث کو دے دیا۔ دوسرا حوالہ ہے سنن ابو داؤد کا اور صفحہ نمبر ہے 402، اور ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ موضوع ڈسکس ہوا ثم اقتأها مروان۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے پھر یہ زمین مروان نے اپنے لیے خاص کر لی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروان نے اپنے لیے خاص کر لی، یہ جملہ کہا جا رہا ہے در حقیقت جناب عثمان کو بچانے کے لیے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ زمین جناب عثمان نے مروان کو دے دی، کیونکہ باقی روایت میں بہت ہی صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ یہ زمین کس طرح سے مروان کے پاس گئی، لیکن سنن داؤد میں یہ کوشش کی گئی کہ مروان کے پاس فدق پہنچ گیا، لیکن کیسے پہنچ گیا؟ تو کہا کہ مروان نے خاص کر لی۔ اب یہ ذہن میں رکھے کہ مروان جو کچھ کام کر رہا تھا وہ در حقیقت انہی کی اجازت سے اور انہی کے مشورے سے کر رہا تھا، اور جناب عثمان ہی نے مروان کو بہت ساری جائیدادیں دی اور انہی میں سے ایک تھا فدق، اور یہ جو ان کا لقب ہے غنی، اس میں بھی ایک بہت بڑا دخل ہے بنو امیہ کا، کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کو بہت زیادہ نوازا۔ اسی روایت کا جو ترجمہ ہے انگلش کا، تو وہاں پر بھی یہ روایت نمبر ہے 2972، اور وہاں پر صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 3 میں ثم اقتأها مروان، اور اس کا ترجمہ کیا ہے then it was taken by مروان، جبکہ حقیقت کیا ہے given by عثمان taken by مروان۔ تو یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مروان کے پاس چلا گیا تھا، لیکن کیسے گیا؟ تو یہاں پر سنن داؤد میں کوشش کی جا رہی ہے کہ چھپایا جائے کہ یہ کیسے چلا گیا ہے، لیکن بعد میں اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے ہے سنن داؤد کے جو عربی میں ہے اور جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 253، اور ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں ثم اقتأها مروان، کے بعد میں یہ زمین کس کو یعنی فدق کو لے لیا، کس نے؟ مروان نے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا، اور نیچے حاشیے میں لکھ دیا انما اقتأها مروان فی ایام حیات عثمان ابن عفان، کہ یہ جو مروان نے لیا کس زمانے میں لیا؟ عثمان ابن عفان کے زمانے میں لیا۔ اب آگے چلتے ہیں عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، تو وہاں پر تو صرف کوشش کی گئی کہ جناب عثمان کو بچایا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جی مروان نے لے لیا، لیکن یہاں پر اسی روایت کو ڈسکس کیا ہے، اور یہ جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 134۔ اب یہاں پر موضوع آیا، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں ثم اقتأها مروان، اب اس کی وہ تشریح کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، اے فی زمن عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں پہ کیا معنی ہے؟ والمعنی جعلها قطیعة لنفسه وتوابعه، کہ اس زمین کو مخصوص کر لیا مروان نے اپنے لیے اور اپنے باقی خاندان والوں کے لیے۔ قطیعہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَالْقَطِيعَةُ طَائِفَةُ مِنْ أَرْضِ الْحَرَاجِ يَقْطَعُهَا السُّلْطَانُ مَنْ يُرِيدُ، قطیعہ وہ زمین ہے کہ جس سے خراج حاصل ہوتا ہے اور سلطان جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر اشارہ ہے ان کا سلطان سے جناب عثمان کی جانب کہ جسے انہوں نے چاہا مناسب سمجھا دے دیا۔ تو یہاں پر بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر انہوں نے اقرار کیا کہ جناب عثمان کے زمانے میں یہ زمین کہ جس کو حضرت فاطمہ سے محروم جس سے حضرت فاطمہ کو محروم رکھا گیا، لیکن مروان جیسے ملعون کو یہ زمین دے دی گئی۔ فتح الباری بشرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی کی جلد نمبر 7 میں یہ موضوع ہائی لائٹ ہم نے کر دیا۔ وَلَمَّا كَانَ عثمان تصرف فی فدق بحسب ما ارآہ، کہ جب عثمان نے تصرف کیا فدق میں جیسا کہ انہوں نے چاہا۔ تو اب نیچے کیا بیان ہوا؟
ثم اقطعها مروان یعنی فی ایام عثمان، پھر اس فدق کو لے لیا مروان نے، یعنی کب؟ عثمان کے زمانے میں۔ قال الخطابی انما اقطعها عثمان فدق لمروان، خطابی جو ایک جلیل القدر عالم اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ عثمان نے فدق دے دیا مروان کو، لأنہ تأول، کیونکہ انہوں نے یہاں پر تعویل کی، اپنی ایک نظر دی، اور کیا؟ ان الذی یختص بالنبی یکون للخلیفہ بعدہ، کہ وہ چیزیں کہ جو نبی سے مخصوص ہیں وہ ان کے بعد ان کے خلیفہ کی ہیں۔ اب یہاں پہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پوچھا جائے یہ نبی کے لیے مخصوص ہیں تو اس کو دے دی جائے کہ جس پہ نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور ان کی بیٹی کو محروم کر دیا جائے۔ اب کیا کیا؟ فاستغنى عثمان عنها بامواله فوصل بها بعض قرابته، کہ جناب عثمان نے اس کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی اور ان کو یہ مال دے دیا۔ اور کیا کیا جناب عثمان نے مروان کو دیا؟ تو تاریخ ابو الفدا میں اس چیز کی جانب توجہ دلاتے ہیں، اور صفحہ نمبر 131 اور 32۔ یہ لوگ جو حضرت عثمان کے شاکی تھے، اب یہاں پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب عثمان کے قتل کے اسباب کیا تھے، تو یہ ذہن میں رہے کہ جناب عثمان کے قتل کا جو سب سے بڑا سبب تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقط کفر، ناصل مدینہ کا ایک یہودی تھا، اور حضرت عائشہ حضرت عثمان کو نسبت دیتی تھیں اس یہودی سے اور کہتی تھیں کہ اس ناصل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا۔ لیکن یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں ان کے مخالف ہوئے۔ وہ لوگ جو حضرت عثمان کے شاکی تھے یہ ہیں زید بن ثابت، اسید الساعدی، کعب بن مالک و حسان بن ثابت، کہ جو مشہور ہیں منقبت کے حوالے سے، یہ بھی حضرت عثمان کے خالص دشمنوں میں سے تھے، اور ذہن میں رہے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے خود اصحاب تھے، جن میں سے ایک بڑی تعداد بیت الرضوان کی اور بدری اصحاب کی تھی، اور سبب لوگوں کے دشمن ہو جانے کا یہ حال تھا کہ حضرت عثمان نے حکم بن عاص کو، جس کو پیغمبر خدا نے جلا وطن کروا دیا تھا اور دونوں خلیفوں کے وقت تک وہ نکالا ہوا رہا، اس کو بلا لیا۔ اور ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے مروان بن حکم کو 5واں حصہ محصول افریقہ کا، جو 5 لاکھ دینار سالانہ کی آمدنی بھی دے دیے تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ افریقہ کی آمدنی کا پورا خمس، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 5واں حصہ یعنی افریقہ کی آمدنی کا 5واں حصہ یعنی خمس، کہ جو افریقہ سے آتا تھا وہ کتنا تھا اس وقت؟ وہ تھا 5 لاکھ دینار۔ 5 لاکھ دینار تو انہوں نے فقط اپنے ایک چچا زاد بھائی کو دے دیا تھا، کہ وہ مال کہ جو پہلے مرحلے میں قرابت داران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے تھا، وہ مال 5 لاکھ سونے کے سکے، فقط ایک وہ چیز تھی کہ جو حضرت عثمان نے مروان کو دی، وہ کیا تھا؟ افریقہ کا خمس 5 لاکھ دینار۔ اور کیا کیا؟ اب یہ بیچ میں کچھ گفتگو ہوئے، اور ایک یہ بھی تھا کہ باغ فدق جو میراث بی بی فاطمہ کی تھا وہ مروان نے چھین لیا۔ تو یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ جناب عثمان کے دور میں یہ باغ یعنی فدق کہ جس سے حضرت فاطمہ کو محروم رکھا گیا وہ مروان کو دے دیا گیا۔ اب تاریخ ابو الفدا کا جزء اول کا عربی کا متن آپ کے سامنے ہے۔ وَمِمَّا نَقِمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، کہ جن چیزوں کی وجہ سے لوگ جناب عثمان پر ناراض تھے ان میں سے کیا تھا کہ رد کیا، یعنی پلٹایا کس کو؟ حکم بن عاص کو، اپنے چچا کو۔ اب یہ کون ہے؟ طرید رسول اللہ و طرید ابی بکر و عمر، یہ وہ ہیں کہ جنہیں مطرود قرار دیا، یعنی طرد کر دیا، نکال دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نکالا ہوا ہی رکھا ابو بکر نے اور عمر نے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ مروان ابن حکم کو خمس غنائم افریقہ، کہ افریقہ کی جو آمدنی تھی اس کا خمس دیا۔ وہ کتنا تھا؟ وہ 500,000 دینار، کہ جو 5 لاکھ دینار تھے۔ اور کیا کیا؟ وَأَقْتَعَ مروان ابن حکم فدقہ، اور مروان ابن حکم کو، اب یہاں پہ بہت واضح ہے کہ ان کے کاموں سے لوگ ناراض تھے۔ انہی کاموں میں سے ان کا کیا کام تھا؟
اقطع مروان ابن حکم فدق، کہ مروان ابن حکم کو انہوں نے فدق دیا، وہی صدقۃ رسول اللہ، اور یہ وہ صدقہ تھا کہ جو رسول اللہ کا تھا۔ بعد میں وہی داستان ہے کہ جس سے حضرت فاطمہ کو محروم کرنے کا سلسلہ رکھا گیا، لیکن ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ جناب ابو بکر نے صحیح کیا یا جناب عثمان نے صحیح کیا، کیونکہ انہوں نے اگر حضرت فاطمہ کو محروم کیا یہ کہہ کے کہ یہ صدقہ ہے مسلمین کے لیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جناب عثمان نے اس باغ کو اپنے فاسق اور فاجر اور وہ شخص کے جو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملعون تھا اس کو دے دیا۔ اب یہاں پر ضرورت ہے کہ سمجھا جائے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوعات ہم پر ڈسکس کرنا اس وجہ سے ضروری ہو جاتے ہیں کہ ہر جگہ شور مچایا جاتا ہے کہ ہم توہین کر رہے ہیں اصحاب کی، ہم کوئی توہین نہیں کر رہے۔ وہ سب کچھ کہ جو تاریخ میں ہوا وہ بتانا ضروری ہے، اور بلا شک اہل بیت علیہم السلام پر ظلم ہوا اور تمام تواریخ گواہ ہیں، اور اب اس ظلم کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دے دیا تھا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہو، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، جنگ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو۔ اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے واضح فرمایا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، میں سلامتی ہوں جو ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے، اور میں جنگ ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان سے جنگ کرے اور ان سے اختلاف کرے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔